बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम। बेसत खबरनामा में खुश आमदीद। 13 जनवरी 2020 रात 8 बजे की मुल्की और आलमी खबरों के साथ मैं हूँ असद अब्बास। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इतवार के रोज परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में बेदारी उम्मत मुस्तफ़ा के रूह रवां हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन उस्ताद सैयद जवाद नकवी हफ़ज़ुल्लाह की ज़ेर क़ियादत शोहदाए बगदाद को खराज तहसीन पेश करने के लिए अज़ीमुश्शान इज्तिमा का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर की गयूर आवाम ने शिरकत की। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 2 रोज से जारी बर्फबारी और बारिशों ने तबाही मचा दी है, जिसके दौरान हादसात में 15 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। ईरानी सदर हसन रूहानी ने तेहरान में पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान और ईरान के माबैन बामी ताल्लुकात को तक़वियत देने पर ताकीद की। रहबर इनक़लाब इस्लामी इमाम सैयद अली खामनई ने फरमाया कि इलाके के नामुनासिब हालात की वजह अमरीका और उसके इत्तेहादियों की शरंगेज़ी है। अमरीकी सदर ने हफ्ते की शब ईरानी अवाम की तरफदारी का ढोंग रचाते हुए एक बार फिर ईरान में मलबों की हिमायत की है। भारत से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर जाकिर नाइक ने तस्दीक की है कि भारतीय हुकूमत की जानिब से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयानात न देने और मकबूजा जम्मू और कश्मीर की खसूसी हैसियत के खात्मे के हवाले से आर्टिकल 370 पर सौदेबाजी की पेशकश की गई। अमरीका ने फ्लोरिडा में एक सऊदी अफसर की जानिब से फायरिंग के वाक़े के बाद इंतहा पसंदों से रवाबित और चाइल्ड पोर्नोग्राफी के इल्जाम में 1 दर्जन सऊदी एहलकारों को मुल्क बदर करने का फैसला किया है। अफगानिस्तान में अमरीकी दहशतगर्द फौजियों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज हो गई हैं। ऑस्ट्रेलिया के सैकड़ों तलबा ने जनरल कासिम सुलेमानी और अबू महदी अल मुहद्दिस को शहीद करने के अमरीका के दहशतगर्दाना इक़दाम की मज़म्मत में एक एहतजाजी इज्तिमा किया। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की सरबराह नैंसी पेलोसी ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आइंदा बरस अमरीका के सदर नहीं रहेंगे। सिपाह इस्लाम के अजीम मुजाहिद शहीद मेजर जनरल कासिम सुलेमानी पर बुज़दिलाना और बेहमाना हमले के लिए इसराइली इंटेलिजेंस ने अमरीका को खुफिया मालूमात फराहम की थी। और अब खबरें तफसील के साथ। इतवार के रोज़ परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में बेदारी उम्मत मुस्तफ़ा के रूह रवां हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन उस्ताद सैयद जवाद नकवी हफ़ज़ुल्लाह की ज़ेर क़ियादत शोहदाए बगदाद को खराज तहसीन पेश करने के लिए अज़ीमुश्शान इज्तिमा का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर की गयूर आवाम ने शिरकत की। इराक के शहर बगदाद में जनरल कासिम सुलेमानी और अबू महदी अल मुहद्दिस पर अमरीकी ड्रोन हमले के खिलाफ पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में एक इज्तिमा का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम मकतब तशय्यो से मुंसलिक तंजीमों के सरबराहान, जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच, साबिक आर्मी चीफ मिर्जा असलम बेग और मर्द व ख़वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में कासिम सुलेमानी और अबू महदी अल मुहद्दिस के बेहमाना कत्ल के खिलाफ एक इज्तिमा का इनेकाद किया गया। इज्तिमा में मौजूद जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच का कहना था कि जनरल कासिम सुलेमानी पर हमला आलम इस्लाम पर हमला है, पूरी उम्मत मुस्लिमा और इस्लामी तहजीब पर हमला है। उनका इस मौका पर मजीद कहना था कि हम सब को मिलकर उम्मत मुस्लिमा में वहदत को अमली जामा पहना कर दुश्मनों के अज़ाइम को नाकाम बनाना होगा। इज्तिमा में मौजूद शुरका से इज़हार ख्याल करते हुए पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ मिर्जा असलम बेग का कहना था कि अब वक्त आ गया है कि मिलकर दुश्मन का मुकाबला करें। ईरानी हुकूमत इस्लामी की एक ज़र्ब ने सुपर पावर को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। मिर्जा असलम बेग का मजीद कहना था कि ये इज्तिमा अल्लाह की बरकत से है, हमें चाहिए कि तमाम इख्तलाफात को भुलाकर दुश्मन के मुकाबले के लिए तैयार हों। तहरीक बेदारी उम्मत मुस्तफ़ा के सरबराह हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा सैयद जवाद नकवी ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा है कि पाकिस्तानी अवाम अमरीका और उसकी पॉलिसियों से बेजार हो चुकी है। कासिम सुलेमानी की शहादत आज कश्मीरियों के लिए नमूना है। उनका मजीद कहना था कि कौम को अग़यार के पंजों से निकालना कौम की सबसे बड़ी खिदमत है। उम्मत वाहिदा के सरबराह हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा अमीन शहीदी का कहना था कि कासिम सुलेमानी एक निडर और आलम इस्लाम के सालार थे, जिन्होंने मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी दहशतगर्दी को नाकाम बनाया। शिया उलमा कौंसिल के रहनुमा सैयद जाफर नकवी का कहना था कि अमरीका के मुंह पर इस्लामी हुकूमत ने थप्पड़ रसीद किया है। इज्तिमा में ISO, अंजुमन जानिसारान अहले बैत, दुआए ज़हरा और दीगर मजहबी जमातों के रहनुमाओं ने भी इज़हार ख्याल किया, जिसमें अमरीकी इक़दाम की सख्त मज़म्मत की गई। इज्तिमा में मौजूद शुरका ने अमरीका से इज़हार बरात और अमरीका मुखालिफ नारेबाजी भी की।
ایرانی صدر حسن روحانی نے تہران میں پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی، جس میں پاکستان اور ایران کے مابین باہمی تعلقات کو تقویت دینے پر تاکید کی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے تہران میں ایرانی صدر حسن روحانی سے ملاقات کی، جہاں دونوں رہنماؤں نے حالیہ کشیدگی اور خطے میں امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے اور مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف آواز اٹھانے پر ایرانی قیادت کے مشکور ہیں۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ ایران کے لیے پاکستان کے ساتھ تعلقات بہت اہم ہیں اور ہم دونوں ممالک کے مابین تعلقات کو بڑھانے کی تاکید کرتے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی امام سید علی خامنہئی نے فرمایا کہ علاقے کے نامناسب حالات کی وجہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی شرانگیزی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے تہران میں قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور ان کے ہمراہ وفد سے ملاقات میں فرمایا کہ خطے کی موجودہ صورتحال علاقے کے ملکوں کے درمیان پہلے سے بھی زیادہ باہمی تعلقات کی تقویت کی متقاضی ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اغیار کے پروپیگنڈوں سے متاثر نہ ہوا جائے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ایران اور قطر کے دوستانہ سیاسی تعلقات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دونوں ملکوں کے اقتصادی تعلقات اس طرح کے نہیں ہیں جس سطح پر سیاسی تعلقات ہیں، اس لیے مشترکہ میدانوں میں ایران اور قطر کے تعلقات پہلے سے زیادہ فروغ پانے چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ البتہ بعض ممالک خاص طور پر جو دنیا کے اس گوشے سے اس علاقے میں آئے ہیں، علاقے کے ملکوں کے درمیان تعلقات کی توسیع کو پسند نہیں کرتے، تاہم اس بات کا ان ملکوں سے کوئی ربط نہیں ہے اور علاقے کے ممالک اور قومیں اب اس طرح کے مداخلت اور ڈکٹیشن کو برداشت نہیں کریں گی۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے بھی رہبر انقلاب اسلامی سے ملاقات پر اپنی بے حد خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ علاقہ اس وقت سخت حالات سے گزر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ علاقائی تعاون اور تعلقات میں توسیع کے تعلق سے ہم آپ کی باتوں سے مکمل اتفاق کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ علاقے کے ملکوں کے درمیان جامع مذاکرات ہونے چاہیے۔ امریکی صدر نے ہفتے کی شب ایرانی عوام کی طرفداری کا ڈھونگ رچاتے ہوئے ایک بار پھر ایران میں بلبوں کی حمایت کی ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ وہ جب سے امریکہ کے صدر بنے ہیں ایرانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی حکومت ایرانی عوام کی حمایت کرتی رہے گی۔ ٹرمپ نے یہ مضحکہ خیز ٹویٹ تہران میں برطانوی سفیر کی عارضی حراست کے تھوڑی دیر کے بعد جاری کی۔ وہ اس سے پہلے بھی ایران میں بلبوں کی حمایت کر چکے ہیں۔ واضح ہے کہ پچھلے چند ماہ کے دوران صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر خارجہ مائک پومپیو سمیت بہت سے امریکی عہدیداروں نے جو بارہا ایرانی عوام کے خلاف سخت ترین پابندیوں کی حمایت کرتے رہے ہیں، ایرانیوں کی حمایت کا ڈھونگ رچانے کی کوشش کی ہے۔ بھارت سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر ذاکر نائک نے تصدیق کی ہے کہ بھارتی حکومت کی جانب سے بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف بیانات نہ دینے اور مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے حوالے سے آرٹیکل 370 پر سودے بازی کی پیشکش کی گئی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی اور نریندر مودی کی جانب سے آرٹیکل 370 پر تعاون کی پیشکش کے حوالے سے میڈیا پر چلنے والی خبروں کی تصدیق کرتے ہوئے دی ویک میں جاری ویڈیو بیان میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ بھارتی حکومت کے نمائندوں سے نجی ملاقات کے لیے رابطہ کیا گیا اور ستمبر 2019 کے چوتھے ہفتے میں میرے پاس متراجعہ آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امیت شاہ سے ذاتی ملاقات اور براہ راست احکامات پر آئے ہیں۔ امریکہ نے فلوریڈا میں ایک سعودی افسر کی جانب سے فائرنگ کے واقعے کے بعد انتہا پسندوں سے روابط اور چائلڈ پورنوگرافی کے الزام میں 1 درجن سعودی اہلکاروں کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ گزشتہ برس دسمبر میں امریکہ کے سعودی فوجی تربیتی پروگرام میں شامل محمد الشامرانی نے نیول ایئر اسٹیشن بنساکولا میں فائرنگ کر دی تھی، جس کے نتیجے میں 3 نیوی اہلکار ہلاک اور 8 افراد زخمی ہوئے تھے۔ بعد میں حملہ آور بھی پولیس کی فائرنگ سے مارا گیا تھا۔ سی این این کی رپورٹ کے مطابق حملے کے بعد کی گئی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ 1 درجن سے زائد زیر تربیت اہلکار محمد الشامرانی کی مدد کرنے میں ملوث نہیں ہیں، لیکن کچھ افراد کے انتہا پسند تنظیموں سے روابط ہیں، جبکہ کچھ افراد چائلڈ پورنوگرافی میں بھی ملوث پائے گئے ہیں۔ افغانستان میں امریکی دہشت گرد فوجیوں کے خلاف کارروائیاں تیز ہو گئی ہیں۔ افغان میڈیا کا کہنا ہے کہ افغانستان میں فوجی کارروائی کے دوران سڑک کنارے نصب بارودی سرنگ زوردار دھماکے سے پھٹ گئی، جس کی زد میں آ کر 2 امریکی دہشت گرد فوجی ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق امریکی دہشت گرد فوجی ضلع قندھار میں جا رہے تھے کہ فوجی گاڑی سڑک کنارے دبی بارودی سرنگ پر چڑھ گئی، جس کے نتیجے میں زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکے میں 2 امریکی دہشت گرد فوجی موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ 2 کو شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا۔ واضح ہے کہ امریکہ اور طالبان کے مابین مذاکرات شروع ہونے کے بعد افغانستان میں امریکی دہشت گرد فوجیوں کے خلاف کارروائیاں تیز ہو گئی ہیں۔ آسٹریلیا کے سینکڑوں طلباء نے جنرل قاسم سلیمانی اور ابو مہدی المحدث کو شہید کرنے کے امریکہ کے دہشت گردانہ اقدام کی مذمت میں ایک احتجاجی اجتماع کیا۔
آسٹریلیا کے سینکڑوں طلباء نے سڈنی میں امریکی قونصل خانے کے باہر اجتماع کرکے جنرل قاسم سلیمانی اور ابو مہدی المہندس کو شہید کرنے کے امریکہ کے دہشت گردانہ اقدام کی مذمت کی اور امریکہ سے شدید نفرت و بیزاری کا اعلان کیا۔ امریکہ مخالف اس اجتماع کے شرکاء نے آسٹریلیا کی حکومت سے کہا کہ وہ عراق سے غیر ملکی فوجوں کے انخلاء کے بارے میں عراقی پارلیمنٹ کے بل کا احترام کرتے ہوئے اپنی فوج عراق سے واپس بلائے۔ امریکہ کی دہشت گرد فوج نے 3 جنوری کو الصبح بغداد ہوائی اڈے پر سپاہ پوست کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی اور ارشد الشامی کے نائب سربراہ ابو مہدی المہندس نیز ان کے کئی ساتھیوں کو دہشت گردانہ حملہ کر کے شہید کر دیا تھا، جس کے بعد پوری دنیا میں امریکہ کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان کی سربراہ نینسی پیلوسی نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئندہ برس امریکہ کے صدر نہیں رہیں گے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نینسی پیلوسی کا کہنا تھا کہ ٹرمپ کے مواخذے کی تحریک سینٹ کو بھجوائیں گے اور اس کے معاملے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قوی امکان یہ ہے کہ ڈیموکریٹ ارکان 2020 کے انتخابات سے قبل ہی ٹرمپ کا مواخذہ کر کے انہیں وائٹ ہاؤس سے چلتا کر دیں گے۔ امریکی ایوان نمائندگان کی سربراہ نے کہا کہ آئندہ چند ہفتے کے اندر اندر ٹرمپ کے مواخذے کی درخواست سینٹ کے حوالے کر دی جائے گی اور آئندہ منگل کو وہ اس سلسلے میں اپنی پارٹی کے ارکان سے اس بارے میں صلاح و مشورہ کریں گی۔ امریکی ایوان نمائندگان نے 18 دسمبر کو تاریخی رائے شماری کے دوران صدر ٹرمپ کے مواخذے کی منظوری دی تھی۔ ایوان نمائندگان نے ٹرمپ پر اختیارات کے ناجائز استعمال اور کانگریس کی جانب سے کرائی جانے والی تحقیقات میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام عائد کیا ہے۔ سپاہ اسلام کے عظیم مجاہد شہید میجر جنرل قاسم سلیمانی پر بزدلانہ اور بہیمانہ حملے کے لیے اسرائیلی انٹیلی جنس نے امریکہ کو خفیہ معلومات فراہم کی تھی۔ امریکی میڈیا میں ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شہید میجر جنرل قاسم سلیمانی پر حملے کے لیے اسرائیلی انٹیلی جنس نے امریکہ کی معاونت کی تھی اور اسرائیلی خفیہ ایجنسی سے ہی امریکہ کو تصدیق ہوئی کہ جنرل قاسم سلیمانی دمشق سے بغداد کے طیارے میں آ رہے ہیں۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکی خفیہ ایجنسی CIA کو ایک مخبر نے شام سے اطلاع دی تھی کہ قاسم سلیمانی کس طیارے میں سوار ہوں گے، جس کے بعد اسرائیلی انٹیلی جنس نے مخبر کی اطلاع کی تصدیق کرتے ہوئے اس اطلاع کی توثیق کی تھی۔ نجی شامی ایئر لائن شام ونگز کے ایئر بس A320 کے بغداد ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد وہاں موجود امریکی جاسوسوں نے قاسم سلیمانی کی آمد کی اطلاع امریکی فوج کو دی، جس کے بعد ہیل فائر میزائلوں سے لیس 3 امریکی ڈرون نے ہدف کو نشانہ بنایا۔ اس دوران انہیں کسی قسم کی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اس لیے عراق کی فضائی حدود مکمل طور پر امریکہ کے زیر اثر ہے۔ صہیونی وزیر اعظم امریکی کارروائی سے پیشگی آگاہ تھے۔ ادھر امریکی اخبار کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کی قاسم سلیمانی پر حملے سے قبل امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی تھی اور وہ خطے میں واحد رہنما تھے جو امریکہ کی اس کارروائی سے باخبر تھے۔ بیست خبرنامہ میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے خبرنامہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بیست تعلیمی TV چینل۔ اللہ حافظ۔